बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ फीड। मैं हूं मुर्तज़ा डार। प्रोग्राम में आज बात करेंगे मुल्क की सिक्योरिटी सूरत हाल के हवाले से। ये जानने की कोशिश करेंगे कि मामलात किस जानिब बढ़ रहे हैं। पाकिस्तान की तारीख की पहली नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी कल मंजूर कर ली गई। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने इजलास की सदारत की। इस इजलास में दीगर अहम वफाकी वज़रा समेत तीनों अफवाज के सरबराहान नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र ने शिरकत की। नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र डॉक्टर मोईद यूसुफ ने नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी ब्रीफ की, जिसको बाद में मंजूर कर लिया गया। पॉलिसी के मंदरजात अवामुन्नास के साथ मीडिया के साथ आने वाले कुछ दिनों के अंदर शेयर किए जाएंगे। इस हवाले से आज सेनेट में भी इजलास हुआ, जिसमें मौजूद बहस इसी चीज़ को लाया गया। अपोजिशन का कहना यह था कि इसके हवाले से उनको इत्तला अखबारात और मीडिया के ज़रिए मिली। हुकूमत ने उनको बिल्कुल एलिनिएट करके रखा और उनको इसमें किसी भी सतह पे शामिल नहीं किया गया, जो कि एक सरासर ज़्यादती है। आज के प्रोग्राम में हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि ऐसा अपोजिशन के साथ एक अहम स्टेक होल्डर है, वो क्यों किया गया। साथ ही साथ हम ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि पाकिस्तान की नेशनल सिक्योरिटी, जिसमें इंटरनल और एक्सटर्नल बहुत सारे महाज हैं, जिसका सामना है, बहुत सारे चैलेंजेस हैं जिसका सामना है, उन्हीं इंटरनल चैलेंजेस में बड़ा चैलेंज इक्तसादियात का है, फूड सिक्योरिटी का है, और साथ साथ जो सिक्योरिटी की दहशतगर्दी की सूरत हाल है उसके हवाले से भी है। बैरूनी सतह पर फॉरेन पॉलिसी हमारी क्या कहती है और इनका आपस में क्या कोरिलेशन है। गुफ्तगू का बाकायदा आगाज़ करते हैं। प्रोग्राम में मुझे ज्वाइन करें शेख चीमा साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा हैं और मुआविन खुसूसी सिक्योरिटी के फूड सिक्योरिटी के हवाले से खासा जो है ये काम जो है वो कर चुके हैं। चीमा साहब, वेलकम टू द शो। मैं आपसे सबसे पहले तो ये जानना चाहता हूँ कि आप हमारे व्यूअर्स को इन डिटेल, चूँकि आप ये तमाम काम कर चुके हैं, इन डिटेल हमारे व्यूअर्स को ब्रीफ कीजिए कि जिस तरह सिक्योरिटी में बहुत सारे पाकिस्तान के चैलेंज हैं, उनमें एक फ़ूड सिक्योरिटी भी है, जिसके एडवाइज़र के तौर पे आपने बहुत सारे फ़राइज़ सर अंजाम दिए। ये मुझे बताएं कि फ़ूड सिक्योरिटी का मसला पाकिस्तान का है क्या, किन चैलेंजेस से पाकिस्तान गुज़र रहा है, और इस गवर्नमेंट ने उससे डील करने के लिए क्या प्लान मुरतब दिया। आप तफसीलन ज़रा हमें समझाइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, फूड सिक्योरिटी में आप ये अंडरस्टैंड करें कि फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल हम दुनिया में तकरीबन एवरेज जो आ रही है 2900 कैलोरीज लोग खुराक खा रहे हैं पर कैपिटा पर डे। जो खुराक की कंजम्पशन है एवरेज 7.7 बिलियन लोग जो खाते हैं दुनिया में, वो है 2900 कैलोरीज। डेवलप वर्ल्ड में ये खुराक है आलमोस्ट को 3600 कैलोरीज। हम इस वक्त आलमोस्ट को 2100 के लगभग हैं। 2350 कैलोरीज अगर एक बंदा एक दिन में खाए तो उसकी बॉडी जो है नॉर्मल फंक्शनिंग करती है, उसे भूख का एहसास नहीं होता और वो एक जहन उसका कंसंट्रेट कर सकता है, या उसकी बॉडी में एक एनर्जी का लेवल जो है मेंटेन रहता है, बरकरार रहता है, और वो उसकी थॉट प्रोसेस ठीक रहता है और उसकी ग्रोथ ठीक होती है। वो एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग है। और अगर इससे कम है तो वो अनकंफर्टेबल है, वो फोकस नहीं कर सकता, वो सोच प्रोसेस थॉट प्रोसेस नहीं है उसका। अगर वो बच्चा है तो उसका ब्रेन डेवलप नहीं होता उस तरह। सो आप कह लें कि पहला जो चैलेंज है वो तो ये है कि हम जो 2100 साढ़े 2100 कैलोरीज खा रहे हैं, इसको 2900 कैलोरीज पे लेके जाएं तो इसका मतलब है कि हम इस वक्त दुनिया से एवरेज 38% कैलोरीज पर डे पर कैपिटा कम खा रहे हैं। पहला शार्टेज ये 38% है। दूसरा ये है कि हमने पिछले साल जो टोटल खुराक की इंपोर्ट हुई कुछ $10 बिलियन की हुई। वो $10 बिलियन जो है वो खुराक की इंपोर्ट को अगर देखें तो वो अगर हम लोकल रिप्लेस करें उस खुराक को तो यू कैन से कि वो 12-13% बनेगी। फिर ये है कि अगले कोई आप कह लें 2030 तक अगर हम देखें तो हमारी जो आबादी है ये कोई यू कैन से 17% के लगभग आबादी बढ़ जाएगी हमारी। 17% 2030 तक 17% या बल्कि अच्छा, तो इन तीनों चीज़ों को इकट्ठा करें तो 70% हम अपने ग्रेन्स की बात कर लें, हम फैट्स की बात कर लें या प्रोटीन की बात कर लें, इन तीनों की कंजम्पशन हमें या प्रोडक्शन बढ़ानी होगी। तो मेजर चैलेंज ये है कि आपने अगले 8 साल में अपनी प्रोडक्शन जो है उसे अगर 70% बढ़ाएं और तो आप सेल्फ रिलायंस और अकॉर्डिंग टू द मेरिट ऑफ द वर्ल्ड, अकॉर्डिंग टू द एवरेज ऑफ द वर्ल्ड, मतलब आप हंगर से बचाते हैं अपनी पॉपुलेशन को। ये है बुनियादी चैलेंज। अब इसमें अगर देखें कि अगला फिर ये इसकी रास्ते में रुकावट क्या है, तो इसके रास्ते में पहली रुकावट है कि पानी हमारे पास
کم ہے. ہمارے پاس یو کین سے کہ جتنا میٹھا پانی ہے سرفس واٹر جو ہے آلموسٹ کوئی 134 ملین ایکڑ فٹ, اور اس میں جو یو کین سے کہ جو پہنچتا ہے یہ زمین تک وہ اراؤنڈ 48-50 ملین ایکڑ فٹ پہنچتا ہے. باقی رن آف دا ریور کے درمیان جو پانی ضائع ہوتا ہے, پھر جو ریور سے نکل کے نہر اور کھالے کے درمیان جو ضائع ہوتا ہے, پھر آن فارم جو پریکٹسز ہیں وہ غلط ہیں. تو اس میں پانی کا جو آلموسٹ کو 90 ملین ایکڑ فٹ پانی کو ویسٹیج جو تھا, اس پہ ہماری گورنمنٹ نے آتے ہی 175 ارب کا بجٹ دیا. 175 ارب کے بجٹ سے یہ پرپز یہ تھا کہ آپ کا رن آف دا ریور میں پانی کا لاس کم ہو, نہروں میں پانی کا لاس کم ہو, اور آگے آن فارم ایسے پریکٹسز کی جائیں کہ لیزر لیول کیا جائے, کھالے ٹھیک کیے جائیں, فارم پہ پونڈ بنائے جائیں جہاں پانی سٹوریج ہو, جب نہری پانی بند ہو تو اس پانی کو یوزج کیا جا سکے. سو 3 جگہ پہ 175 ارب کا پیکج دیا گیا. دوسرا یہ ہوا کہ ہمارے ہاں جتنے آج تک گورنمنٹس آئی ہیں ان گورنمنٹس نے کبھی انڈس ریور واٹر جو انڈر بیسن کے پانی کے علاوہ پانی پہ غور نہیں کیا. انڈس ریور کے باہر جو پانی ہے وہ ہمارے پاس آلموسٹ 27 ملین ایکڑ فٹ پانی ہے. 27 ملین ایکڑ فٹ پانی جو ہے یہ تربیلا اور منگلا کی سٹوریج سے دگنا ہے. یہ انڈس ریور سے باہر ہے. ہماری گورنمنٹ نے انڈس ریور سے باہر جو پانی ہے 27 ملین ایکڑ فٹ پانی, اس میں مین پانی جو ہے کے پی میں ہے, بلوچستان میں ہے, اور اس کے بعد تھوڑا پانی جو ہے پنجاب اور دین کے پی, بلوچستان اور کشمیر. یہ اچھا, اب اس میں اگر صرف ہم ڈیرہ اسماعیل خان کی بات کر لیں تو ڈیرہ اسماعیل خان میں 5 ان کے دریا ہیں میجر. پنجاب کے 5 دریاؤں کا ذکر ہوتا ہے, لیکن صرف ڈیرہ اسماعیل خان ڈویژن جو ہے اس میں 5 دریا ہیں. وہاں پہ ہم ایک ڈیم ہم نے کمپلیٹ کر لیا, اس کا کمانڈ واٹر ایریا ڈیولپ کر لیا, اس میں تقریباً 3 لاکھ ایکڑ نئی زمین آباد ہوئی. 2 دریاؤں پہ نئے ڈیم بننے شروع ہو گئے, اور ان میں تقریباً کوئی 250 میگا واٹ بجلی بھی پیدا ہوگی, اور وہاں پہ اندازہ یہ ہے کہ 9 لاکھ ایکڑ زمین نئی آباد ہوگی ڈیرہ اسماعیل خان ضلع کی بات کریں. اسی طرح ہم آپ کہہ لیں کہ یہاں پہ ڈیرہ غازی خان میں ڈیم بنا رہے ہیں, جس کا جو رود کوئیوں کا پانی تھا, کوہ سلیمان سے نیچے اترنے والا پانی جو میاں والی میں آگے ڈیرہ اسماعیل خان, ڈیرہ غازی خان, پھر آگے راجن پور, یہ جیکب آباد تک جاتا ہے. یہ کوہ سلیمان سے اترنے والا پانی دونوں طرف مار کرتا ہے, دونوں طرف نقصان کرتا ہے, دریا کے اس طرف بھی اور اس طرف بھی. اسے سب سے زیادہ اس کی تباہی ہوتی تھی تونسا تحصیل میں اور راجن پور ڈسٹرکٹ میں, راجن پور اور فاضل پور کے درمیان, جام پور کے درمیان, حاجی پور, ان علاقوں میں زیادہ تباہی ہوتی تھی. یہاں پہ ڈیم بن رہا ہے, یہاں پہ ڈیم بنا کے آگے ہم اس پانی کو ہیومن بینگ کی فلاح کے لیے استعمال کر رہے ہیں. اس سے ہمارا اندازہ یہ ہے کہ ہم کو 20 یو کین سے 20 ملین ایکڑ زمین جو ہے نئی آباد کریں گے. آج تک پاکستان کی ٹوٹل زمین آباد ہے 5.5 کروڑ ایکڑ ہے. 5.5 کروڑ ایکڑ کے ساتھ 2 کروڑ ایکڑ نئی زمین آباد کرنا, اور پچھلے اگر 10 سال میں دیکھیں, پچھلے 10 سال میں ٹوٹل 3 لاکھ ایکڑ زمین آباد ہوئی. ٹوٹل 3 لاکھ ایکڑ زمین 10 سال میں آباد ہوئی, یعنی 30,000 سالانہ. ہم بھی 2 کروڑ ایکڑ زمین آباد کرنے جا رہے ہیں بلوچستان میں, اور کے پی, پنجاب اور آگے گلگت بلتستان میں. یہ ریور انڈس بیسن کے پانی کے علاوہ جو 27 ملین ایکڑ فٹ پانی ہے اس کو کیسے استعمال کرنا ہے. لہٰذا اس میں جو شمالی علاقہ جات ہیں یہ قبائلی علاقہ تھے, قبائلی علاقوں میں ہم نے بہت زیادہ کام کیا ہے. ہمارا ٹارگٹ یہ ہے کہ ہم 14,700 منی ڈیم, چیک ڈیم اور سمال ڈیم, یہ جو آپ کہہ لیں, اور آن فارم پونڈس 14,700 پاؤنڈ اس کا ٹارگٹ ہے. اس میں تقریباً 4,500-5 ہزار بن گئے ہیں. اگر آپ آج آپ کہہ لیں کہ آپ جائیں کے پی میں, یا آپ چولستان کے کیا نام ہے یہ جو یو کین سے دس, یہ جو ایریا ہے پنڈی ڈویژن میں اگر جائیں تو آپ کو 4 ضلعوں میں نظر آئیں گے. آپ اگر جائیں کے پی میں تو کے پی میں آپ کو قبائلی علاقہ جات میں نظر آئیں گے, اور آپ کو ہزارہ ڈویژن میں نظر آئیں گے. جگہ جگہ یہ ڈیم جو ہیں وہ ہم فنڈز دے رہے ہیں, کسان اس کے ڈیم بنا رہے ہیں, آگے سسٹم بنا رہا ہے. سو اس میں سے 14,000 میں سے تقریباً 4,500 بن گیا ہے. وہ آپ اگر بڑا اچھا ہوگا اگر میڈیا وزٹ کرے, اور اس سے ہائی ویلیو کرافٹس جو ہیں, باغات جو ہیں, یا ہائی ویلیو کرافٹس ہیں وہ لگ رہی ہیں پہاڑوں پہ, یا آپ کہہ رہے ہیں کہ پلوٹو جو ہے, یا یو کین سے کہ نیچے جو زمینیں کو تھوڑی لو لائنگ ایریا, وہاں بھی وادیوں میں اس پانی کا پراپر استعمال ہو رہا ہے. سو یہ تھا کہ ہم نئی زمینیں جب تک آباد نہیں کرتے اس وقت تک نہیں ہو سکتا. دوسرا یہ تھا اس میں کہ ہم اپنی ریسرچ جو کئی سال سے پیچھے تھی, اس ریسرچ کو ہم نے آپ کہہ لیں ری اسٹرکچرنگ کی ہے.
اس میں ہر کراپ کا علیحدہ آپ کا اسٹیٹ آف دی آرٹ انسٹیٹیوشن جو ہے سینٹر آف ایکسیلنس ڈیولپ کر رہے ہیں. ہر کراپ کے کاٹن کا علیحدہ, رائس کا علیحدہ, میز کا علیحدہ اور شوگر کین کا لائک دیٹ, یہ ویٹ کا علیحدہ. ہر کراپ وائز ہم سینٹر آف ایکسیلنس علیحدہ علیحدہ ادارے جو ہیں ڈیولپ کر رہے ہیں. اگلا پھر یہ ہے کہ ہم آئل سیڈ کے بہت زیادہ امپورٹر ہیں. آئل سیڈ کے بہت بڑی امپورٹ ہے دنیا میں اور آئل سیڈ مہنگے ہو گئے ہیں. ہم اس میں جو کینولا اس میں ڈرائیو ہم نے چلائی تھی, میجر ڈرائیو چلائی تھی آلیو کی, یعنی زیتون کی. زیتون میں ہمیں بڑی کامیابی ملی. اس میں اس کا ایک پوٹینشیل ایک ٹیمپو بن گیا. اب آپ کہہ لیں کہ ہم نے بھی اس سال تقریباً کوئی 9 ارب روپیہ ہم نے دیا اس پہ لگ رہے ہیں. آلموسٹ 50,000 ایکڑ کے لگ بھگ اس پہ لگ گئے ہیں, آگے بڑی تیزی سے لگ رہے ہیں. وہ ایک ڈرائیو بڑی تیزی سے چل رہی ہے. پھر یہ تھا کہ جتنی دوسری ہمیں ہمارا جو روایتی طور پر تیل تھا یہ کاٹن سے بھی آتا تھا. کاٹن کا بنولا جو ہے اس سے بھی تیل کی بڑی ضرورت پوری ہوتی تھی, لیکن جب کاٹن کی کراپ فیئر ہوئی تو وہ ہمیں سیٹ بیک آیا. اب کاٹن میں ہمیں دوبارہ ریوائیو کیا ہم نے, اور اس سال ہم نے کچھ 2-2.5 ملین ایکڑ بیل زیادہ کاٹن گرو کی ہے. اگلے سال ہم توقع کرتے ہیں کہ اگلے سال ہم کو 4-4.5 ملین بیل جو ہے اور زیادہ پیدا کریں گے, اور اس کے حساب سے جو بنولا آ رہا ہے اس کی وہ ہمیں آئل میں کافی زیادہ سپورٹ کر رہا ہے. پھر چوتھا تھا کہ ہمارے ہاں ایشو جو ہے ایشو آ رہا ہے دودھ کا. ہم سب سے بڑے دودھ کے یوزر ہیں. دودھ کے ہم سب سے زیادہ, ہم آٹے سے 3 گنا جو ایکسپینس ہے ہمارا وہ دودھ پہ آتا ہے. آٹا ہم تقریباً سال میں 6,000 روپے کا کھاتے ہیں, دودھ سال میں 20,000 روپے کا پیتے ہیں. سو دودھ جو ہے, دودھ میں ہماری گائے جو ہے یا ہماری بھینس جو روایتی وہ دودھ تھوڑا دیتی تھی. ہم نے اس پہ آپ کہہ لیں کہ ایک بڑا پروجیکٹ ہے, آلموسٹ یو کین سے اراؤنڈ 40 بلین روپیز کا, 40 بلین روپیز کا, کہ جس سے ہم اپنی گائے کی نسل چینج کرنے جا رہے ہیں. سو اس کی اپروول ہو گئی ہے, ہم اس میں مین پاور ٹرینڈ ہو رہی ہے. ہم ہر گاؤں میں کسان کی جو گائے ہے یا کسان کی جو بھینس ہے وہاں بہتر نسل کشی کر کے اگلی نسل امپروو کرنے جا رہے ہیں. یہ پروجیکٹ جو ہے فائنل سٹیجز میں ہے. یہ اٹس گوئنگ ٹو لانچ, یو کین سے کہ ہم فرسٹ کوارٹر آف دا نیکسٹ ایئر ہم اس کو لانچ کرنے جا رہے ہیں. اچھا چیمہ صاحب, چلیں یہ تو ہو گیا, اب آپ نے بڑا ڈیٹیل میں ہمیں ہمارے ویورز کو سمجھایا. اب تھوڑا آگے بڑھتے ہیں. مجھے یہ بتائیں کہ آپ نے پالیسی دے دی, اب اس میں یا آپ نے جو بھی کام کیا پالیسی نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر نے دے دی, اب اس میں فوڈ سیکورٹی ایک عنصر ہے, اس کے علاوہ اقتصادیات کا جڑا ہوا عنصر ہے, اندرونی باقی دہشت گردی کے چیلنجز ہیں, ایکسٹرنل بہت سارے چیلنجز ہیں, فورن پالیسی ہے وغیرہ وغیرہ, ظاہر ملٹیپل چیزیں ہیں, پوری نیشنل سیکورٹی ہے اس کے اندر. آپ ایک سیاستدان بھی ہیں اور ایک سیزنڈ پولیٹیشین بھی ہیں. مجھے یہ بتائیں کہ آج سینٹ کے اندر جو ہوا, اپوزیشن کے اراکین اور خصوصاً پاکستان پیپلز پارٹی میں شہری رحمان صاحبہ نے تو بہت ہی اس کے اوپر اگریسولی بولا. وہ یہ کہتے ہیں کہ بھائی نیشنل سیکورٹی پالیسی آپ لوگ بناتے ہیں, نیشنل سیکورٹی پالیسی کے اندر آپ اپوزیشن پوری کی پوری آپ اس کو نیگلیکٹ کرتے ہیں, نہ آپ اس کو مشورے کی سٹیج پہ لیتے ہیں, نہ آپ اس کو ڈیسیژن جو آپ نے کیا اس کی سٹیج پہ لیتے ہیں, اور نہ ہی آپ پالیسی اپروو کرنے کے بعد کوئی ڈیٹ دیتے ہیں کہ جی اس ڈیٹ کے اوپر ہم اپوزیشن کو جو ہے وہ ڈی بریف کریں گے اباؤٹ دا سیلینٹ فیچرز. تو بالکل آپ لوگوں نے ان کو آئسولیٹ کر دیا ہے, ایلینیٹ کر دیا ہے, اور وہ ایک اہم اسٹیک ہولڈر ہیں, وہ ایک عام کنٹریبیوٹر ہیں ٹورڈز دا سسٹم. ہاؤ کین یو ڈو دس؟ بیسیکلی آپ کہہ لیں کہ اپوزیشن جو ہے اس کے پاس جو چیز جاتی ہے اس کو پولیٹیسائز کرنا شروع کر دیتے ہیں. ہمارے ہاں سیکورٹی پالیسی جو نیشنل سیکورٹی کو اسی سمجھا جاتا ہے, گن اٹھا کے تو آپ نے اپنے شہریوں کی حفاظت کرنی ہے. اس سے زیادہ اسے کبھی نہیں سمجھا گیا ہے دہشت گردوں سے بچانا ہے, یا انڈیا سے بچانا ہے, یا افغانستان سے یا ایران سے کوئی انفلٹریشن ہو تو اس کو روکنا ہے. اسے سیکورٹی پالیسی اسی کا نام دیا گیا. اب ہم رشیا کی بات کریں, ہم عراق کی بات کریں, ہم دوسرے ملکوں کی بات کریں, کہ جہاں جہاں بھی آپ کی اکنامکس ٹھیک نہیں رہی, جہاں کہیں آپ کے پاس یو کین سے خوراک نہیں تھی, جہاں کہیں آپ لوگوں کو روٹی نہیں دے سکے, ملک سروائیو نہیں کیے. کمپریہنسو جو نیشنل سیکورٹی پالیسی ہے اس میں یہ ہے کہ ہیومن رائٹس ہوں, طبقات کو آپ کہہ لیں کہ ان کے درمیان ایک فیئرنیس ہو, پھر آپ کی جان اور مال کا تحفظ والی بات ہو, پھر مال ان کو ملے یا ان کو خوراک ملے, ان کے بیسک رائٹس جو ہیں وہ جو نیشنل سیکورٹی پالیسی ہے یہ کمپریہنسو چیز ہے. اس میں ایجوکیشن ہے, اس میں انوائرمنٹ کا بڑا کام کیا گیا ہے, اس میں واٹر سٹوریج کا کام کیا گیا ہے, کہ اگر آپ اپنا پانی ہی سٹور نہیں کرتے, وہ سارا ضائع ہوتا رہتا تو آپ نیشنل سکور کیسے ہیں. لہٰذا یہ ان کی سچی بات ہے, امیجینیشن سے یا جو کچھ وہ پہلے نیشنل سیکورٹی کے نام پہ کرتے رہے اس سے بالکل ڈیفرنٹ تھا. یہ کمپریہنسو 100 پیج کا جو ڈاکومنٹ ہے یہ ان کی توقع سے بالکل مختلف تھا. میں سمجھتا ہوں اب ڈی بریف والی بات ہے, ڈیفینیٹلی کریں گے, ہم کیوں نہیں کریں گے ڈی بریف. لیکن اگر شروع میں کرتے تو شروع میں انہوں نے یہ ہر بات میں اس کا کوئی نیگیٹو پہلو لے کے اجاگر کرنا شروع کرتے ہیں, جسے کہتے ہیں بے سوادی پا دیتے ہیں. یہ ایک جسے کہتے ہیں کہ ایک دودھ میں مینگنیاں ڈال دیتے ہیں. ان کا کام ہے کوئی دنیا کا نیک سے نیک
نیک کام. آپ خانہ کعبہ میں کھڑے ہو کہ نیک سے نیک کام کریں, اس پہ تنقید کرنا شروع کر دیں گے کہ یہ کعبہ اصلی نہیں ہے, یہ آپ کہہ لیں کہ یہ ان کی نیت ٹھیک نہیں ہے, یہ کھڑے غلط جگہ پہ ہیں, ان کا رخ ڈفرینٹ سائڈ پہ ہے, ایک پاؤں نیچا ہے ایک اونچا ہے وغیرہ وغیرہ. مطلب میں نے نہیں دیکھا آج تک کہ کوئی اچھے سے اچھا کام ہوا انہوں نے کوئی اپریشیٹ کیا ہو یا اس میں کوئی پازیٹیو کنٹریبیوشن کی ہو, پازیٹیو کوئی آپ کا فیڈ بیک دیا گیا ہو. تو پالیسی جو ہے وہ بڑی میں سمجھتا ہوں کہ کمپریہنسو بنی ہے, بڑی لانگ ٹرم ہے. اس پہ ڈی بریف ڈیفینیٹلی کیا جائے گا. اس میں فردر کوئی سجیسٹ کرنا چاہتے ہیں, کوئی چیز آپ پہلے اس میں نکالنا چاہتے ہیں, کوئی ایڈ کرنا چاہتے ہیں, وہ ضرور کی جائے گی. لیکن اگر پہلے کرتے تو انہوں نے اس کا جو امپیکٹ ہے وہ امپیکٹ کو یہ امپیکٹ کو منیمائز کر رہے ہوتے ہیں. یہ میں سمجھتا ہوں کہ سچی بات ہے کہ آپ کوئی چیز اچھی کر رہے ہیں تو اس کے امپیکٹ کو ختم کرنا یا اس کے امپیکٹ کو ایک دیکھیں, عوام کو ہوپ چاہیے, عوام کو ہوپ چاہیے. اگر آپ کوئی اچھا کام کر رہے تو عوام کو ہوپ ملتی ہے کہ اب ہماری فلاں چیز ٹھیک ہوگی. کہ آپ نیشنل سیکورٹی کی بات کرتے ہیں, لوگوں کو پتہ لگتا ہے کہ اب انوائرمنٹ پہ کام ہو رہا ہے, یا اب یہاں پہ فاگ نہیں ہوگی یا اسموگ نہیں ہوگی, یا یہاں پہ ہوا صاف ہو جائے گی, یا پانی جو ہے پانی آپ کا اسٹور کیا جائے گا. تو یہ ہوپ ہوتی ہے. اس ہوپ کو آپ مایوسی میں بدل دیں, عوام میں ایسے بیانات دیں. زرداری صاحب کھڑے ہو کے سوچ کی بات کر رہے ہوں, اور دیکھیں یہ جو اب 27 تو وہاں پہ آپ نگیٹ کر دیں چیزوں کو, تو عوام میں باقاعدہ مایوسی کا سبب بنتے ہیں. تو جب تک کوئی کمپلیٹ ڈاکومنٹ نہیں آتا, کوئی کمپریہنسو چیز سامنے نہیں آتی, عوام کو ہمیں کمیونیکیٹ کرنے کا موقع ملے کہ جی ہم اس میں یہ کرنا چاہ رہے ہیں, اس کے بعد یہ کر لیں, اس کے بعد فیڈ بیک دے لیں, اس کے بعد امپلیمنٹ اس پہ ڈسکشن کر لیں, تنقید کرنی ہے تنقید کر لیں, تعریف کرنی کر لیں. تو وہ میں سمجھتا ہوں کہ شاید بہتر اسٹریٹجی ہے ایز کمپیئر ٹو یہ کہ ان کے پاس کو ہاف کوک چیز دے دیں, اور یہ ہاف کوک کو دیکھ کے ہماری جا کے ساری سوسائٹی میں یہ مایوسی پھیلاتے پھریں. یہ ایک ایشو ہے یا یہ ایک بدقسمتی ہے کہ عوام کو دی جانے والی ہوپ صرف گورنمنٹ کی ذمہ داری نہیں ہوتی, یہ سیاستدانوں کی ذمہ داری ہے, یہ پولیٹیکل پارٹیز کی ذمہ داری ہے. یہ کمیونیکیشن جو ہے, کمیونیکیشن ہر پارٹی نے کرنی ہوتی ہے. یہ کمیونیکیشن نہیں کرتے, اور اپنی اس سوچ کو دیکھیں. فرینکلی میں 27 دسمبر کو جو زرداری صاحب نے وہاں سپیچ کی, زرداری صاحب کی سپیچ انہوں نے سوچ کا نام 3-4 بار لیا, تو میں کھڑا ہو گیا, میں باہر کمرے سے جا رہا تھا تو میں کھڑا ہو گیا کہ میں دیکھوں سوچ کی کس بات کون سی سوچ کی بات کرتے. تو انہوں نے بڑی مزیدار ایک بات کی. انہوں نے کہا دیکھیں جو ایکسپورٹیبل ہے ہمارے پاس ہیومن بینگ, اسے ہم ایکسپورٹ کیوں نہیں کرتے. اب جس بندے کا ویژن یہ ہے کہ ہم نے اپنے لوگوں کو باہر بھیجنا ہے, اور باہر جا کے وہ مزدوری کریں گے, پیسے بھیجیں گے, تو ہم یہاں پہ کراچی میں ان کے پلاٹوں پہ قبضہ کر لیں گے. جس بندے کا یہ ویژن ہے وہ سوچ کی باتیں کرے, اب پھر ہم اس کی سوچ کا کیا ذکر کریں. بھائی دنیا میں سوچ اپنے ملک میں روزگار کے مواقع پیدا کرتے ہیں, لوگ کام کرتے ہیں, اور آپ ایکسپورٹ کرتے ہیں, آپ گڈز ایکسپورٹ کرتے ہیں. ہیومن بینگ کو ایکسپورٹ کرنا مجبوری کی آخری شکل ہے. ہیومن بینگ کو ایکسپورٹ کرنا آپ کہہ لیں کہ آپ کے پاس آخری آپشن ہوتا ہے کہ جب آپ کے ملک میں کرنے کو کام نہ ہو, آپ ان کو روزگار نہ دے سکیں, آپ کے پاس دیکھیں پردیس میں جانا کسی کا یہ کوئی مذاق ہے. پردیس میں جا کے رہنا لوگوں کو اپنے بچوں سے دور, یہ کوئی مذاق ہے. جا کے کسی کی نوکری کرنا کو مذاق ہے. ہمیں گورنمنٹس کی ذمہ داری یہاں پہ لوگوں کو روزگار دینا, یہاں فیکٹریاں لگانا, یہاں فیکٹریوں کو پروموٹ کرنا, یہاں کاروبار کو پروموٹ کرنا, یہاں پہ IT کو پروموٹ کرنا, یہاں زراعت کو پروموٹ کرنا, اس کو لگانا, یہ کام ہے. آپ ایکسپورٹیبل بھائی آپ کا یہ ویژن ہے تو پھر اللہ تعالیٰ معاف کرے, پھر آپ اس ملک میں کیوں, آپ پھر اپنے گاؤں میں جا کے کام کریں. آپ اپنے گاؤں میں جا کے اپنی سیاست اپنی عقل بگاریں, وہاں ڈیرے پہ بیٹھ کے کوئی اس طرح کی باتیں کریں, کوئی آپ جو بھی ابھی ہمارے کوئی اس پہ بات نہ کرے. تو آپ ایک پولیٹیکل پارٹی کو چیئرمین ہے یا کو چیئرمین ہے, 70 سال آپ کی عمر ہے, تو آپ سوچ کا نتیجہ کیا ہے کہ جی جب ہیومن بینگ کو ایکسپورٹ کرنا ہے. سو میں سمجھتا ہوں کہ یہ لمیٹڈ ویژن کے, لمیٹڈ وزڈم کے لوگ ہیں. بہت شکریہ جی. ہمارے ساتھ موجود ہے جمشید چیمہ صاحب, پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما ہیں. بہت شکریہ آپ کا پروگرام میں ہمیں جوائن کرنے کے لیے. پروگرام میں وقت ہو چاہتا ہے ایک بریک کی جانے پڑیں گے. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. گفتگو کو مزید آگے بڑھائیں گے. پروگرام میں مجھے جوائن کر رہے ہیں جنرل اشرف سلیم صاحب. ویلکم ٹو دا شو جنرل صاحب. سب سے پہلے تو آپ یہ بتائیے کہ آپ اس پالیسی کی منظوری, اس پالیسی کا آنا جو ہے یہ کیسا دیکھتے ہیں, اور ماضی میں ایسی پالیسیز جو ہے اگر وہ کوئی کبھی بنائی گئی یا کام ہوا تو ان کی منظوری کیوں نہیں ہوئی؟ اگرچہ یہ جو نیشنل سیکورٹی پالیسی ابھی ایشو ہوئی ہے اس کے اوپر بہت دیر سے کام ہو رہا تھا جی, اور میری جہاں تک معلومات کا تعلق ہے یہ ایون PMLN کے دور میں جنرل ناصر جنجوعہ صاحب جب نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر تھے ان کے زمانے میں یہ پالیسی تقریباً مکمل ہو چکی تھی. اس کے بعد اس پالیسی کو ڈفرینٹ منسٹریز میں سرکولیٹ کیا گیا, ڈفرینٹ لوگوں سے کمنٹس لیے گئے,
آرمی سے، آرمی کے اداروں سے، باقی سیکورٹی اداروں سے، باقی منسٹری سے، منسٹری آف فائنانس سے، منسٹری آف اکنامک پلاننگ، سب سے یہ لیے گئے تھے. اور یہ بڑی اچھی بات ہے کہ اب یہ پالیسی اس حالت میں آ گئی ہے کہ اس کو ابھی تک اپروو کیا گیا، لیکن ابھی تک یہ قوم کے ساتھ شیئر نہیں کی گئی. اس میں لازمی بات ہے بہت ساری باتیں ایسی ہوتی ہیں جو کہ سیکرٹ نیچر کی ہوتی ہیں، جو کلاسیفیکیشن ان کی ذرا ہائر ہوتی ہے، اس لیے بہت ساری ہو سکتا ہے کہ بہت کامن لیول کے اوپر وہ شیئر نہ ہو، اور اس کی ضرورت بھی شاید نہیں ہوگی. لیکن بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو کہ شیئر کی جائیں گی. اگزامپل اس کے اندر جو بات چیت کی جا رہی ہے کہ اکنامک سیکیورٹی لوگوں کی انشور کی جائے گی، ایک جو لوئسٹ آدمی ہے کنٹری کے اندر اس کی سیکیورٹی انشور کی جائے گی. بالکل یہ باتیں بہت ہی خوشائند باتیں ہیں اور اس کے اوپر عمل ہونا چاہیے. یہ جو نیشنل سیکیورٹی پالیسی ہوتی ہے، جس کا شاید نام بدلی کر کے تھوڑا سا اس کو اور کمپریہنسو بھی کیا، بیکاز اس کو ٹوٹلی سیکیورٹی اورینٹڈ نہ کر دیا جائے. اس میں ڈیولپمنٹ کے ایشوز ہیں، بہت کچھ آئے گا سارا کچھ. اور میرے خیال میں جب آپ اس کو اوورال دیکھتے ہیں تو یہ بڑی اوور آرچنگ قسم کی ایک پالیسی ہوتی ہے، جس میں آپ کی اکنامک پالیسی آئے گی، فائنانشیل پالیسی آئے گی، سیکیورٹی جو ڈیفنس پالیسی ہے وہ بھی آئے گی، فوڈ آئے گا، اس کے علاوہ انٹرنل سیکیورٹی پالیسی، یہ بہت کچھ آئے گا اس کے اندر. فورن پالیسی بھی اس کے اندر آئے گی. اور میرے خیال میں آئی ڈو ناٹ نو اس کے اندر انہوں نے جو آپ کی جوڈیشل انصاف کی پالیسی ملک کے اندر، جو کہ تحریک انصاف کا اصلی مشن ہونا چاہیے، اس کے اوپر بھی کوئی سیکشن شامل کیا گیا ہے، اس میں بھی کوئی گائیڈ لائنز دی گئی ہیں، نہیں دی گئی. تو یہ سارا کچھ اس کے اندر ہونا چاہیے. بہت اچھا سٹیپ ہے اور میں اس پہ گورنمنٹ کو مبارکباد دیتا ہوں، اور ہمارے جو موجودہ نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر صاحب ہیں انہوں نے بڑا اچھا کام کیا. جی اچھا، اب جنرل صاحب یہ بتائیں کہ میں چلتا ہوں کہ تھوڑا سا ہم نے اس کے مندرجات جو ہیں وہ ڈسکس کر لیں. ابھی ظاہر ہے اس کا بریف جس طرح آپ بھی کہہ رہے ہیں آئے گا تو پھر اس کے اوپر ایک علیحدہ ڈیبیٹ ہوگی. لیکن ابھی ہمیں جو چیلنجز کا سامنا ہے، اگر میں سیکیورٹی کے حوالے سے خالی بات کر لوں، جو کہ سیکیورٹی ہماری اندرونی اور بیرونی ہے، اپارٹ فرام اکنامک، فوڈ اینڈ دی ریسٹ، میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ پاکستان کے اندر آپ کے خیال سے سیکیورٹی کے بڑے مسئلے، چیلنجز یا آنے والے کچھ سالوں میں چیلنجز کون سے ہوں گے، اور اس سے ہم نے ڈیل کرنے کے لیے جو اسٹریٹجی بنائی ہے ابھی وہ کیا ہے ہماری؟ میں ابھی تھوڑی دیر پہلے سن رہا تھا انفارمیشن منسٹر صاحب، بڑی اچھی بات انہوں نے کی کہ لاسٹ آدمی جو کمزور ترین بندہ ہے اس ملک کا، ہم اس کو بھی سیکیورٹی دینا چاہتے ہیں. بڑی اچھی بات ہے. اب وہ تو کمزور ترین ہے، یہاں پہ تو اچھے خاصے لوگوں کو سیکیورٹی کے مسائل ہیں. فار ایگزامپل لا اینڈ آرڈر کی حالت دیکھ لیجئے گا، بہت برے حالات ہیں. اس میں آپ کو آنیسٹلی بتا رہا ہوں، لوگ اپنے آپ کو سیکیور فیل نہیں کرتے ہیں. جو پولیس کو اپنا کام کرنا چاہیے، لا اینڈ آرڈر کی ایجنسیز کو، وہ نہیں کر رہے ہیں. پھر آپ مختلف اور لیول کے اوپر چلے جائیں، ٹیررزم کسی حد تک ختم ہے، لیکن پھر بھی بعض گروپس ایسے پیدا ہو جاتے ہیں ملک کے اندر جو کسی نہ کسی طریقے سے دوسرے لوگوں کو کوارس کرتے ہیں، دوسرے لوگوں کو مجبور کرتے ہیں کہ ان کو وہ فالو کریں. ایک جو انڈیپینڈنس کا ماحول ہونا چاہیے جس میں لوگ اپنی مرضی سے، اپنے طریقے سے اپنی زندگی بسر کر سکیں، وہ شاید نہیں ہے. اس کے لیے بہت سارا کام کرنے کی ضرورت ہے. پھر آپ دیکھیے گا کہ اور اس کے علاوہ بہت سارے ایشوز ہیں. آپ نے وہ پہلے ہی ایکسکلوڈ کر دیا کہ اکنامک کی ہم بات نہیں کریں گے، لیکن بات ساری وہاں پہ بھی آتی ہے. فوڈ سیکیورٹی فار ایگزامپل، لوگ فوڈ سیکیورٹی کے لیے دیکھیے، لوگوں کو کھانا تو مل رہا ہے، 2 وقت کی روٹی اللہ تعالیٰ سب کو دے رہا ہے، یہ نہیں کہ نہیں دے رہا ہے، وہ اللہ کا اپنا وعدہ ہے. لیکن بات یہ ہے کہ کیا ان کو کمپریہنسولی کھانا مل رہا ہے جو ان کی صحت کے لیے ضروری ہے. کوئی ایسے بچے تو نہیں جو کہ سٹنٹڈ گروتھ کا شکار ہیں، جن کو پراپر فوڈ نہیں مل رہی، جن کو پراپر نیوٹریشن نہیں مل رہی ہے. اس کے علاوہ تعلیم دیکھ لیجئے گا. دیکھیے یہ جو امپلائمنٹ ہے یا اسکل حاصل کرنا تاکہ اس سے بندہ اپنے لیے امپلائمنٹ ڈھونڈ سکے، یہ ہر بچے کا، ہر فرد کا حق ہے. اور اس کے لیے گورنمنٹ آف پاکستان نے کیا کیا ہے، کیسے وہ لے کے چلے ہیں. تو ہمارے بہت سارے کروڑوں بچے ایسے ہیں جو کہ اسکولوں سے باہر ہیں. جو بچے اسکولوں میں ہیں ان کو بھی پراپر تعلیم نہیں دی جا رہی، ان کو تعلیم ایسے ہی واجبی سی دی جاتی ہے. وہ بچہ اس قابل ہی نہیں ہوتا کہ اپنے آپ کو جی میں بالکل فالو کر گیا آپ کی بات. میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ اب دیکھیں، جو دہشت گردی کا بھی آپ نے ذکر کیا، انفلٹریشن کا بھی ذکر ہوا، اب تھوڑا سا بیرونی معاملات کو بھی دیکھتے ہیں. ہمارے بغل میں ہمارا ہمسایہ ملک افغانستان موجود ہے، اور وہاں پہ ریسنٹلی جس طرح ٹیک اوور ہوا طالبان کا اور گورنمنٹ وہاں پہ انٹرم سیٹ اپ آیا، اس پہ ہم نے ملٹیپل ٹاک شوز کیے. میں یہ جاننا چاہتا ہوں، ایک عام شہری یہ جاننا چاہتا ہے
کہ ایک عام پاکستانی کو آنے والے عرصے میں کیا طالبان یا افغانستان کے جو پوری ٹیریٹری ہے وہاں سے کسی نہ کسی صورت میں کوئی بھی اس کو آپ نام دے لیں، کوئی انفلٹریشن پاکستان میں یا وہاں سے لوگوں کا جھکاؤ پاکستان کی طرف، وہ ڈیلیبریٹ ہو، ان ڈیلیبریٹ ہو، وہ دانستہ ہو، غیر دانستہ ہو، وہ اناؤنسڈ ہو، ان اناؤنسڈ ہو، کیا وہاں کا کوئی ٹرموائل ہمارے ہاں رخ تو نہیں کر رہا؟ اور اگر کر رہا ہے تو کیا اس وقت ہماری موجودہ پالیسی درست سمت میں بڑھ رہی آگے، یا ہم اس وقت جو ہے وہ ضرورت سے زیادہ جو ہے اس وقت بہت کلوز ہوئے ہیں طالبان کے اور افغانستان کے اندر سیٹ اپ جو ہے اس کے؟ دیکھیے، پہلی بات یہ کہ افغانستان ایک علیحدہ ملک ہے، انڈیپینڈنٹ کنٹری ہے. وہاں پہ سارا جو کچھ ہوا ہے ان لوگوں نے بہت لمبا عرصہ گزارا ہے جنگ میں. رائٹ فرام 1979 آنورڈز، جب رشیا وہاں پہ آیا تھا، یو ایس ایس آر وہاں پہ آیا تھا، ہاں جی، اس وقت سے یہ 2021 کا اینڈ ہو رہا ہے، ابھی تک جا کے بڑی مشکل سے یہ اگست میں وہاں پہ ان کی اپنی ایک حکومت آئی ہے جس کو وہ افغان گورنمنٹ کہتے ہیں. اس کو سیٹل ہونے میں ٹائم لگے گا. وہاں پہ مسائل ہیں، بہت زیادہ مسائل ہیں، جس کے اندر لا اینڈ آرڈر کا ان کا اپنا مسئلہ ہے، فوڈ سیکیورٹی ان کا اپنا مسئلہ ہے، وہاں پہ کھانے کو نہیں ہے، وہاں پہ میڈیسنز نہیں ہیں، لوگ بیمار ہو رہے ہیں، سردی ہے، بہت زیادہ سردی ہے. ہاں جی، مسائل ہیں ان کے. ہم بینکنگ سیکٹر نہیں ہے، بالکل باہر سے امداد لوگوں نے بند کی ہوئی ہے. جی، پاکستان سے کھانے کی چیزیں جا رہی ہیں، باقی بھی سینٹرل ایشین سٹیٹ سے بھی وہاں پہ کھانے کی چیزیں آ رہی ہیں. تو ان کے اپنے مسائل ہیں. ابھی بہت ساری چیزوں کے اوپر ہمیں بہت زیادہ رولا ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے، شور ڈالنے کی کہ جی وہاں سے یہ ہو جائے گا، وہاں سے فلاں ہو جائے گا. دیکھیے، افغانستان ایک علیحدہ ملک ہے. ان کی حکومت نے یہ وعدہ کیا ہے سب کے ساتھ کہ ہم اپنے ملک سے کسی قسم کا ٹیررزم ایکسپورٹ نہیں ہونے دیں گے، کسی کو ایسا ایکشن نہیں کرنے دیں گے جس سے دوسرے ملکوں کی سیکیورٹی کے اوپر حرف آتا ہو. ہمیں ان پہ اعتبار کرنا چاہیے. باقی دوسری بات، ہماری اپنی سیکیورٹی، ہمارا اپنا بارڈر جو افغانستان کے ساتھ ہے وہ کافی حد تک سیکیور ہو چکا ہے، ہمیں اس پہ اعتبار کرنا چاہیے. وہاں پہ ہماری فوج بھی ہے، وہاں پہ ہماری فرنٹیئر کور بھی ہے. اتنے بڑے مسائل نہیں ہیں جس طریقے سے بتایا جا رہا ہے. ہاں، ٹی ٹی پی کا مسئلہ ہے، ٹی ٹی پی کا پرابلم تھا جس کے اوپر گورنمنٹ بات چیت بھی کر رہی ہے. میرے خیال میں ابھی بھی کسی لیول کے اوپر شاید ان سے بات چیت ہو رہی ہوگی. تو تھوڑا سا اعتبار کرنا چاہیے، انتظار کرنا چاہیے. باقی بہت سارا طبقہ ہمارے یہاں ایسا ہے جو ہر ریلیجس بندے کو شک کی نظر سے دیکھتا ہے. بھائی یہ بات ہے، ہمارے انفارچونیٹلی پاکستان ایک اسلامک ریپبلک آف پاکستان ہے. یہاں پہ میجارٹی مسلمانوں کی ہے، اور میجارٹی مسلمانوں کی یہ بھی چاہتی ہے کہ وہ اسلامی طریقے سے اپنی لائف کو گزاریں، طریقے سے اپنی زندگیاں گزاریں. اور اسی لحاظ سے بہت سارے لوگوں نے، جس طرح سوات میں ہوا تھا، وہ چاہتے تھے وہاں پہ قاضی کورٹس ہوں. قاضی کورٹس کا مطلب ہے وہاں پہ انصاف جلدی آئے. بالکل جلدی آئے. بیرسٹر عامر حسن، پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما ہیں، ویلکم ٹو دی شو. صاحب، بیرسٹر صاحب، آپ نے جنرل صاحب کی گفتگو سنی ہوگی جو وہ فرما رہے ہیں. پچھلے سیگمنٹ میں وزیر اعظم کے معاون خصوصی صاحب سے میں بات چیت کر رہا تھا. اب آج سینٹ کا جو سیشن ہوا، اس سینٹ کے سیشن کے اندر ہم نے دیکھا آپ کی جماعت سے بھی شہری رحمان صاحبہ اور دیگر اپوزیشن کے جتنے بھی قائدین وہاں پر اور جتنے رہنما موجود ہیں، انہوں نے خاصے غصے کا اظہار کیا اور نیشنل سیکیورٹی پالیسی کے اوپر کیا. میں نے پچھلے سیگمنٹ میں بھی معاون خصوصی صاحب سے پوچھا، میں نے کہا کہ اپوزیشن کا مطالبہ یہ جائز لگتا ہے کہ بھائی ان کو آن بورڈ لینا چاہیے تھا آپ لوگوں کو، نہ اپنے پالیسی بناتے وقت بقول ان کو آن بورڈ لیا، نہ آپ نے پالیسی ڈی بریف کی، ان کو کوئی ڈیٹ دی کہ جس کے اوپر ہم آپ کو بریف کریں گے، بالکل آپ نے ان کو آئسولیٹ رکھا. اس حوالے سے ان کا جواب یہ تھا یا ان کا کہنا یہ تھا کہ یہ اپوزیشن وتیرہ بنا چکی ہے کہ کوئی بھی چیز ہو وہ بے شک نیشنل سیکیورٹی سے کیوں نہ جڑی ہو، اپوزیشن نے اس کے اندر رخنے ڈالنے ہیں اور انہوں نے اس کے اوپر ریئیکٹ کرنا ہے اور قومی مفاد، ملکی مفاد کو انہوں نے بالائے طاق رکھنے، اپنی سیاست چمکانی ہے. آپ لوگ ایسا کیوں کرتے ہیں بیرسٹر صاحب، بتائیں. ڈاکٹر صاحب دیکھیں، اپوزیشن تو شاید ہمیشہ عدم تعاون کا ایک رویہ رکھتی ہے، وہ رکھتی رہی ہے. لیکن حکومتیں اگر وزڈم کے ساتھ چلیں، اور جو انہیں جمہوریت کا مطلب ہی یہ ہے کہ حکومتوں کو ہوش مندی سے تمام اپوزیشن کو اور مکاتب فکر کو ساتھ لے کے چلنا پڑتا ہے. لیکن بدقسمتی ہے 3.5 سال سے جو حکومت، نام نہاد حکومت موجود ہے، وہی تو سب سے بڑی اپوزیشن ہے. گالم گلوچ وہ کرتی ہے، عدم تعاون وہ کرتی ہے. سیکیورٹی کونسل کے جو اجلاس ہوتے ہیں اس میں آرمی چیف کو صدارت کے لیے بھیجتی ہے اور پرائم منسٹر غائب ہوتے ہیں. اپوزیشن کے سارے لوگ
لیڈرز جا کے موجود ہوتے ہیں, پرائم منسٹر کبھی نہیں آتے. آپ مجھے بتائیں کبھی پرائم منسٹر نے پاکستان کے اندر اتنے سخت حالات آئے قومی سلامتی کے حوالے سے, انہوں نے کبھی کسی کو اعتماد میں لیا؟ کشمیر کے اوپر اس کا اسپیشل سٹیٹس ختم کر کے مودی نے کیا کیا؟ کیا وزیر اعظم نے کسی کو اعتماد میں لیا؟ کیا ہمارا ایک جنگ کی صورتحال ان سے پیدا ہوئی, کیا وزیر اعظم نے کسی کو اعتماد میں لیا؟ افغانستان کے اندر اتنے بڑے فیصلے ہو گئے, کیا وزیر اعظم نے کسی سے بات کرنا گوارا کیا؟ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو مامورین خصوصی ہیں یہ پولیٹیکل لوگ نہیں ہیں, آپ بھی جانتے ہیں یہ تنخواہ دار لوگ ہیں, یہ تو بس بیچارے ٹھیک ہے پی ایچ ڈی کا کوئی تھیسس ویسس لکھنے والے لوگ ہیں ادھر ایک یونیورسٹی کے اندر. یہ کیا جانے کہ ریاستیں کس طرح چلتی ہیں اور ریاستوں کی قومی سلامتی کے معاملات کس طرح چلتے ہیں. ڈاکٹر صاحب ضروری ہے, جنرل صاحب نے بہت سی باتیں فرمائی لیکن وہ اسے بڑی ہی سادہ چیز پہ لے گئے. یہ سادی باتیں نہیں ہیں, یہ ایک ریاست ہے, 74 سال کی اس کی ایک تاریخ ہے. اس ریاست نے آج تک طے نہیں کیا کہ اسے چلانا کس نے ہے. اگر اسے عوام کے ذریعے اس کے حکمرانوں نے اور پارلیمنٹ نے چلانا ہے تو پھر کیا قومی سلامتی کی پالیسی کسی بند کمرے کے اندر بنے گی؟ کیا اسی ملک کے اندر بند کمروں کے اندر بننے والی پالیسیز نے ملک کو 2 ٹکڑے نہیں کیا؟ جب وہاں پہ آپ ہتھیار ڈال رہے تھے اور ہماری شاہ سرخی یہ تھی کہ ہم فتح کرنے جا رہے ہیں, کیا آپ نے کیا جو کچھ ہوا یہ تو پاکستان پیپلز پارٹی نے حمود الرحمان کمیشن رپورٹ کو بند کر کے تاکہ اداروں کے مورال کو گرنے نہ دیا جائے اور آگے بڑھا. کیا اس ملک نے افغان جنگ میں پوری قوم کو جھونک کے قومی سلامتی کا جو حال کیا, ہمیں یہاں پہ گھر گھر میزائل پہنچا دیے, اسلحہ پہنچا دیا, ہیروئن پہنچا دی, دہشت گردی پہنچا دی, وہ بھی تو ایک فرد واحد کا. لیکن یہ تو چلیں دیکھیں نا, دیکھیں میری بات سنیں بیرسٹر صاحب, بہت ساری چیزوں کے آفٹر میتھ ہوتے ہیں نا جو آپ کہہ رہے ہیں. ظاہر ہے کوئی ڈیلیبریٹلی تو کوئی یہاں پہ اسٹیک ہولڈر یا کنسرن کوارٹر نہیں چاہے گا کہ خرابی پیدا ہو. آفٹر میتھ ہے, اب انہی کو درست کرنے کے لیے نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر پالیسی لاتے ہیں تاکہ آنے والے وقت میں ان سے بچا جا سکے. اب وہ پالیسی پیش ہو جاتی ہے, سینٹ کے اندر آج بحث شروع ہو جاتی ہے, انٹرنیشنل میڈیا بھی اس کو کور کرتا ہے اور پاکستان کی ظاہر ہے ایک بیڈ امیج آتا ہے کہ جی دیکھیں ان کو اپنے ملک کے اندر سے اتنی ریزینٹمنٹ ہے, اتنا ریئیکشن کا سامنا ہے. میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ نیشنل سیکورٹی سے جڑا ہوا معاملہ ہے. چلیں ہم مان لیتے ہیں کہ جی اپوزیشن جو ہے وہ گورنمنٹ اتنا رول پلے نہیں کر رہی تو اپوزیشن ہی پلے کر لے پھر رول. دیکھیں یہ تو ڈاکٹر صاحب بڑا ایک پھر میرے خیال سے بہت طریقہ ہوگا کہ حکومت کو بس اس بات پہ کہ حکومت بنا رہی ہے, جو بھی بنائے آپ اسے قبول کر لیں کیونکہ یہ قومی سلامتی کی پالیسی ہے. بھائی وہ تو زیادہ سینسٹیو معاملہ ہے, اس میں تو انگیجمنٹ زیادہ چاہیے, اس میں تو آپ کے درمیان رابطہ زیادہ چاہیے. دیکھیں ملک کے اندر قانون سازی اس حکومت نے کی تو کس طرح کی کہ یہ اپنے نمبر پورے نہیں کر سکی اور بدمعاشی کے ساتھ قانون سازی کی گئی. کیا اس ملک میں آئین نہیں بنا؟ ہم نے آئین کو ریوائیو نہیں کیا, ہم نے ایٹمی پروگرام کی بنیاد نہیں رکھی. تو کیا لوگوں کے ساتھ گفت و شنید کیے بغیر دیکھیں تمام سٹیک ہولڈرز کو آپ یہ کیسے ہوتا ہے کہ ایک دم نکال کے لے آئیں جی یہ پاکستان کی قومی پالیسی ہے اور یہ بھی ابھی ہم آپ کو پبلک جو کریں گے وہ دیکھیں گے کون سی چیز آپ کو بتانی ہے کون سی چیز نہیں بتانی ہے. ڈاکٹر صاحب ریاستیں ایسے نہیں چلتی ہیں. جس طرح ووٹ لے کے عمران خان آئے ہیں ان سے زیادہ ووٹ لے کے اپوزیشن کے لوگ بیٹھے ہیں اور ہم عمران خان سے زیادہ ذمہ دار لوگ ہیں. ہم ملک کے وزیر اعظم رہے ہیں, صدر رہے ہیں, ہم نے قومی سلامتی کو چلایا ہے. یہ کون سی قومی سلامتی کی پالیسی ہے جو اتنے بڑے سٹیک ہولڈر سے اوپر بن گئی ہے؟ ٹھیک ہے عامر صاحب میرے ساتھ رہیں. جنرل صاحب یہ بتائیں کہ کیا گورنمنٹ کی ذمہ داری نہیں ہے حکومت وقت کی کہ وہ تمام سٹیک ہولڈرز کو آن بورڈ لے؟ اپوزیشن ظاہر ہے ہمارے بڑے ریسپیکٹیبل ممبر پارلیمنٹ ہے, اپر ہاؤس لوور ہاؤس, کسی کو آن بورڈ نہیں لیا گیا اور آج انہوں نے بڑا اس کا احتجاج کیا ہے. واٹ از یور ٹیک آن دس؟ آپ کی بات کی تائید کروں گا. پہلی بات تو یہ کہ ان کی بالکل بات صحیح ہے. اس حکومت میں تھوڑا سا مجھے ڈسکنیکٹ ایک نظر آتا ہے کہ پرائم منسٹر صاحب کو جانا چاہیے جو سیکیورٹی سے ریلیٹڈ جتنے ایشوز کے اوپر جو بھی میٹنگز ہوتی ہیں, خواہ وہ بریفنگ تھی نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر کی نیشنل سیکورٹی پالیسی کے اوپر, پرائم منسٹر صاحب جا کے اس کو پریزائڈ کریں اور اس میں اپوزیشن لوگوں کو بھی آنا چاہیے. اس کے علاوہ جو پارلیمنٹ کی کمیٹیز ہیں اس سے ریلیٹڈ, نیشنل سیکورٹی سے ریلیٹڈ کمیٹیز ہیں, ان کے اندر یہ چیزیں ڈسکس ہو سکتی ہیں. ان میں ساری پولیٹیکل پارٹیز ریپرزینٹڈ ہوتی ہیں, وہاں پہ یہ آن بورڈ لیے جا سکتے ہیں. اس کے اوپر تھوڑی بہت ڈیبیٹ اوپن اگر نہیں ہو سکتی کسی وجہ سے بیکاز آف دی سیکورٹی سیکورٹی کلاسیفیکیشن, تو ان کیمرہ ہو سکتا ہے. میرا مطلب یہ ہے کہ میں بالکل اس بات کی تائید کرتا ہوں بیرسٹر صاحب کی کہ اس کے اوپر ایک
وائڈر لیول کے اوپر ڈسکشن، خاص طور پہ جو ہمارے اپوزیشن کے لوگ ہیں، یہ کوئی علیحدہ لوگ تو نہیں ہے، یہ بھی اسی ملک کے لوگ ہیں. پاکستان پیپلز پارٹی 5 سال حکومت کر گئی، پاکستان مسلم لیگ 5 سال انہوں نے، بلکہ میں نے تو پہلے بات کی کہ یہ جو پالیسی ابھی ایشو ہوئی ہے یہ پاکستان مسلم لیگ نواز کے دور میں یہ برداشت تقریباً مکمل ہو گئی تھی اس وقت یہ پالیسی. تو اس کے اوپر سب کی انپٹ ہونا، ڈسکشن ہونا، سب کو سیٹسفائی ہونا یہ بڑا ضروری ہوتا ہے. میرا خیال میں پرائم منسٹر صاحب کو اس کے اوپر سب کو آن بورڈ لینا چاہیے، پارلیمنٹ کو بھی آن بورڈ لینا چاہیے. ٹھیک ہے، اچھا ٹھیک ہے میرے ساتھ میں بیرسٹر صاحب یہ فرمائیے گا، جس طرح جنرل صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ آن بورڈ لینا چاہیے، اب گورنمنٹ سے بہت سارے اعتراضات ہیں اور وہ ہم نے لارجلی تھرو آؤٹ دیز 3.5 ایئرز دیکھے، اور ان اعتراضات میں پاکستان پیپلز پارٹی نے بڑا جو ہے وہ کنسرن ریز کیا، لیکن پریکٹیکل سٹیپس کون سے ہیں جو پاکستان پیپلز پارٹی نے لیے کہ اس گورنمنٹ سے چھٹکارا حاصل کیا جائے؟ ہم نے پی ڈی ایم دیکھا، آپ نے میں نے اس پہ بھی ملٹیپل ٹائم بات چیت کی. ہم نے پی ڈی ایم کے علاوہ انڈیویجول ایفرٹس دیکھی جی ہم ایوان کے اندر جو ہے وہ گورنمنٹ کو ٹف ٹائم دیں گے. گورنمنٹ بھی وہی ہے، آپ لوگ بھی وہی ہیں، اور معاملات بھی چل رہے ہیں، اور کہنے والے یہ بھی کہتے ہیں کہ جی پیپلز پارٹی کو بہت سارے کیسز کے اندر ریلیکسیشنز بھی مل رہی ہیں. واٹ از دا سولوشن سر؟ پھر کریں کیا؟ لیکن ایک تو یہ میرے خیال سے احتساب کی بات کر کے ہی اس نے حکومت نے پاکستان کا بیڑا غرق کیا ہے. اگر آپ یہ بتائیں گے کہ اگر ہم لوگ قومی سلامتی پہ بھی کوئی بات کرتے ہیں تو اس لیے کرتے ہیں کہ ہمارے کیسز ہیں، تو اس کا مطلب ہے آپ اتنے لوگ جنہوں نے جانیں اس ملک کے لیے دی ہیں وہ بلیک میل کرتے ہیں اپنے کیسز کے لیے. یہ وہ نیریٹو ہے جس نے اس ملک کا بیڑا غرق ان 3.5 سالوں کے اندر آپ کی معیشت کو آئی ایم ایف کے حوالے کر کے اور آپ کی دفاع کی صورتحال کو اور اسپیشلی آپ کی خارجہ امور کو جس طرح برباد کر دیا گیا. آپ تنہا ہیں اسی ایک نیریٹو کے اوپر. بات یہ ہے کہ کیوں ہم نہیں بیٹھنا چاہیں گے، لیکن سیریسنس جو دکھانی ہے ڈاکٹر صاحب وہ اپوزیشن نہیں دکھاتی. ہم نے تو ہمیشہ کوشش کی ہے یہ حکومت پرائم منسٹر کب بنے گا، وہ کب لیڈر آف دا اپوزیشن کا ٹیگ اتارے گا. سر وہ تو ہم مان گئے کہ وہ نہیں بن رہے. میں تو آپ سے جاننا چاہ رہا ہوں کہ آپ نے گھر بھیجنے کے لیے کیا کیا ان کو، چلیں یہ بتا دیں. میں بتاتا ہوں جی. گھر بھیجنے کے لیے نا ابھی آپ بات قومی سلامتی کی کر رہے ہیں. گھر بھیجنے کے لیے قومی سلامتی میں طریقہ کار اسے قائم رکھتے ہوئے یہی ہے کہ آئینی طریقہ کار اختیار کیا جائے. جتھے بندی کے ذریعے، احتجاج کے ذریعے، دھرنوں کے ذریعے حکومتیں ختم ہوں گی تو کل کو یہ ریاست بنانا ریپبلک بنے گی. ہم نے کیا یہ ہے کہ ہم نے اس حکومت کو کراچی سے لے کے خیبر تک تمام انتخابات کے اندر عبرتناک شکست دی ہے. یہ پہلی حکومت ہے جو تقریباً 35 کے قریب ضمنی الیکشن ہاری ہے. اپنے جس صوبے میں ہے ادھر سے بلدیاتی الیکشن آ رہی ہے جی، اپنے ٹینور میں بلدیاتی الیکشن آ رہی ہے. یہ پہلی حکومت ہے جو قومی اسمبلی سے سینٹ کا الیکشن سیٹ آ رہی ہے. یہی اس کے خلاف عدم اعتماد تھا اگر ان میں تھوڑا سا بھی ہوتا. تو ہم نے کیا بہت کچھ ہے. جو توقع ڈاکٹر صاحب ہم وہی کریں گے جو آئین کے اندر ہے. ہم کوئی جتھے بندیوں کے ذریعے ہمیں برداشت کرنا پڑے گا بھی، لیکن ہم آئین کو نہیں چھوڑیں گے، جمہوری روایات کو نہیں چھوڑیں گے. آئین نے وضع کیا ہے، جو آئینی طریقہ کار ہے اس پہ رہتے ہوئے حکومت کو یقینی طور پہ ٹف ٹائم دیں گے. جتھے بندیاں جو ہے وہ نہیں کریں گے. آئینی چیلنجز ہیں جو حکومت کو دیں گے. بہت بہت شکریہ جی. ہمارے ساتھ بیرسٹر عامر حسن صاحب موجود تھے. پروگرام میں ہمیں جنرل اشرف سلیم صاحب نے بھی جوائن کیا. آپ دونوں مہمان کا بہت شکریہ. پروگرام کا وقت ختم ہو جاتا ہے. آپ سے انشاءاللہ ملاقات ہوگی. اپنا خیال رکھیں، دعا میں یاد رکھیں. اللہ حافظ.